परवरदिगारे बहरों पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, पीर मंगल बुध और जुमेरात को हम कुरान करीम की आयात पर बात करवाते हैं अपने अहद के मुमताज़ उलमा से, आप और हम जानते हैं। और जुम्मा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए होते हैं, आपके सवालात और हमारे मुफ्ती साहब के जवाबात। कोशिश ये होती है कि कुरान करीम से करीब आ सकें, कुरान करीम के माना मफ़ाहीम हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ़ लाकर हमें समझाते हैं, हमारी इल्मी कमी को दूर कर देते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो आयात हैं ये बहुत अहम आयात और ख़ास तौर पर हालात हाज़रा के हवाले से। हालात हाज़रा का मतलब ये है कि जो समाजी मसाइल चल रहे हैं उनमें एक चीज़, और जो रिसर्च आ रही हैं सामने, स्टेटिस्टिक्स जो आ रही हैं बड़ी ख़तरनाक हैं शराब नोशी के हवाले से। अल्लाह अकबर। शराब नोशी का तनासुब बढ़ता जा रहा है मुसलमान रियासतों में, जिसमें हमारी रियासत भी शामिल है। कुरान क्या फरमाता है, हमारा दीन शराब के ताल्लुक से क्या अहकाम हैं और क्या क्या वईदें हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये हम जानेंगे। और कुरान करीम की आयत हमसे क्या मुखातबत कर रही हैं वो भी जानेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। सूरह माइदा और आयत 90 और 91, ये 2 आयत हैं जिन पर आज गुफ्तगू होगी। ईमान वालों से मुखातबत हो रही है और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुरान करीम के का फरमान और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, आपके फरमूदात, आपने क्या फरमाया ख़ास तौर पर शराब के हवाले से। यहाँ पर शराब, जुआ, आस्ताने, पांसे, इन सब का जिक्र हो रहा है, लेकिन हम ख़ास तौर पर शराब और जुए के हवाले से बात करवाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, ये रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये नापाक की है, ये नापाक चीज़ें हैं, ये शैतानी अमल हैं, शैतान ने इन्हें ईजाद किया है। फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, इनसे दूर रहो, इज्तनाब करो ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब नोशी को बुतों की परस्तिश से ताबीर किया है कि शराब नोशी ऐसे ही बात है जैसे बुतों की पूजा करता हो कोई। अल्लाह फरमा रहा है कि जो शख्स शराब पीता है 40 दिन तक उसकी इबादतें कबूल नहीं होती। अल्लाह फरमा रहा है कि 40 दिन तक उसकी तौबा कबूल नहीं होती। हमारे माशरे में क्या हो रहा है? फिर अल्लाह मजीद ये फरमा रहा है कि शैतान, ये बिन अमल शैतान, शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग़्ज़ डाल दे। अदावत और बुग़्ज़ क्या होता है? शराब के जरिए कैसे होता है? और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे। अल्लाह की याद को अलग रख रहा है अल्लाह ताला और नमाज को अलग रख रहा है। इसकी क्या हिकमत है? क्या नमाज के अलावा भी जब अल्लाह की याद हमारे साथ साथ रहती है तो अल्लाह की याद हमें लग़ज़िशों से दूर रखती है, हमें गिरने नहीं देती। हमेशा अल्लाह की याद के साथ ज़िंदगी करनी चाहिए। क्या ये कुरान करीम की यह आयत हमें ये तालीम कर रही हैं? ये हम सब जानेंगे मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब से। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, हमारा एक मकबूल और महबूब नाम। फारिग तहसील दारुल उलूम कराची, पाकिस्तान में पढ़ा, पाकिस्तान के बाहर पढ़ा। ख़वातीन व हज़रात, ऐसे साहिब नज़र उलमा की हर दौर में दीन को ज़रूरत रहती है।
مفتی نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ مائدہ آیات 90 اور 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب، جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی نجیب صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سورہ زمر میں بیان ہوا ہے کہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب 3 آپشنز تھے، درست جواب بے ہوش ہو جائیں گے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ وضو، غسل اور تیمم کے احکامات قرآن کریم کی کس صورت میں آئے ہیں؟ سورہ مائدہ میں یا سورہ حج میں یا سورہ فرقان میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009080۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے ہیں؟ خمر، میسر، انصاب، ازلام، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جی صاحب، یہ آیات اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ اللہ جل شانہ نے دین کو فطرت پہ رکھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اور انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ ہر وہ چیز جو اس کی فطرت کو مسخ کر دے اور اس کو انسانیت سے حیوانیت کی طرف لے جائے، ان تمام چیزوں کو نہ صرف اللہ جل شانہ نے روکا ہے بلکہ ان کو گناہوں میں، نافرمانی میں شمار کیا ہے کہ یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس سے تمہاری بعض چیزوں سے عقل پہ نقصان پڑ رہا ہوتا ہے، بعض چیزوں سے جسم پہ نقصان پڑے گا، بعض چیزوں سے آپ کے روحانی نقصان پڑے گا، مختلف امور۔ لیکن جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں چیزیں، یہ وہ ہیں جو انسان کا دینی، دنیاوی، روحانی، جسمانی تمام نقصانات کا مجموعہ ہے ان 4 کے اندر۔
اور پھر یہ 4 سمٹ کے رہ جاتی ہیں 2 کے اندر، جی ہاں، اور وہ ہے شراب اور جوا۔ جی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جس طریقے سے بنایا ہے فطرت پہ، اس پہ اللہ جل شانہ نے اس جگہ پہ اس آیت کے اندر حصر بیان فرمایا۔ یہ ان آیات میں سے جو حرمت کی آیات ہیں، جی ہاں، کیونکہ شریعت احکامات تدریجاً آئے ہیں، جی مدینہ منورہ میں آئے ہیں، تدریجاً احکامات آئے ہیں زیادہ تر، ٹھیک، تو اس میں بھی تدریج واقع ہوئی ہے۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالی آیات آئیں کہ ہاں اس کے اندر کچھ نفع بھی ہے، جی اور کچھ اس کے اندر جو ہے لوگوں کو تھوڑا بہت نفع نظر آ جاتا ہے لیکن نقصان زیادہ ہے۔ پھر آیا کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو اس وقت نہ جاؤ۔ ایک صحابی جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان سے قرات میں غلطی ہوئی، پھر یہ آیات نازل ہوئیں جی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اور یہ تیسری اور یہ تیسری آیت نازل ہوئی ہے، آخری حکم آ رہا ہے، آخری حکم آ رہا ہے۔ جی اور اس حکم میں جو الفاظ آئے ہیں، اس پیرائے سے میں یہاں پر یہ دیکھ رہا ہوں کہ کتنا ضروری ہوتا ہے آپ کو زبان سے مناسبت اور زبان کا علم اس کو سمجھنے کے لیے کہ کس جگہ پر، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ حرام اور نہیں کا لفظ جو ہے نا وہ بولا جائے گا تو چیز حرام ہوگی۔ ٹھیک، الفاظ کے پیرائے، اس کا لفظ، اس کی سلاست وہ خود بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں سے مراد نہیں ہے، اور صحابہ اس کو بہت ہی کلیئرلی سمجھے۔ جی، اور اگر آپ کی بات، سوری کٹ رہی ہے آپ کی بات لیکن بڑھ بھی رہی ہے، اگر سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی حکم تو کس سے پوچھیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے، کہ اللہ کے رسول نے کیا کر کے دکھایا، بالکل دکھایا، صاحب قرآن سے پوچھیں، صاحب قرآن سے، صاحب قرآن سے جواب ملے گا نا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا عمل کیا ہے کہ اگر وہ گھر کے اندر ہے اور یہ باہر نہ، اب یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور صحابہ ارد گرد والے سمجھ گئے کہ حرام ہو گئی، اور اعلان شروع ہو گیا مدینہ میں۔ اب اگر گھر میں تقسیم کی جا رہی تھی تو ساری کی شراب پھینک دی گئی، اور جب یہ آیات جو آپ نے ابھی پڑھی فانتہون، اور رک کیوں نہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمایا انتہینا، ہم رک گئے۔ سمجھ گئے کہ اللہ جل شانہ کا غصہ، اللہ جل شانہ کا جلال ان آیات میں، ان الفاظ میں، اس پیرائے میں نظر آ رہا ہے، الفاظ کی سختی بتا رہی ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پر آپ سوچے نا، کہاں شرک ہے، شرک کے ساتھ جوڑا ہے شراب پینے والے کو، یعنی وہ ایسا ہے جیسے شرک والا۔ اور پھر اس کو قرآن کریم نے جب بیان فرمایا ہے 7 طریقے سے، 7-8 طریقے سے اس کو روکا ہے کہ آپ دیکھیں، فرمایا کہ دیکھو تم سلیم الفطرت ہو، سلیم الطبع ہو، گندگی ہے، یہ استقباض ہے، نجاست ہے، تو کیا تمہیں اگر کوئی پخانہ کھلائے تو پخانہ کھاؤ گے؟ کوئی نجاست کھاؤ گے؟ نہیں کھاؤ گے نا۔ یہ اسی طرح ہے اللہ کی نگاہ میں، یہ نجاست ہے، یہ نجس ہے۔ پھر یہ شیطان کے کاموں میں سے، انسان کے کاموں میں سے نہیں ہے، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ پھر فرمایا کہ ارے اس سے زیادہ یہ کہ یہ جب تمہاری عقل معاف ہوتی ہے، زبان بکتی ہے، نہ جانے کیا کیا بکو گے، تو پھر آپس میں عداوتیں آئیں گی، آپس میں دشمنیاں آئیں گی، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ یہ تمہیں نماز سے بھی روکے گی، اور جتنی زندگی ہے 24 گھنٹے کی جو اللہ کی یاد میں گزارتے ہو اس سے بھی غافل کر دے گی، ذکر اللہ سے۔ ذکر اللہ تو 24 گھنٹے کی زندگی ہے نا، صرف تسبیحات پڑھنے کا نام تو ذکر نہیں ہے، 24 گھنٹے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کا نام ذکر اللہ ہے، کہ جس سے دل زندہ ہوتا ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ کی، آدمی اپنے آپ کو اللہ کی حضوری میں رکھتا ہے۔ یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی جب عقل معاف ہوگی، شراب کا نشہ آئے گا، اور فرما دیا کہ کسی خاص کے ساتھ کوئی برانڈ نہیں، کچھ نہیں، ہر نشہ آور چیز حرام ہوگی، ہر نشہ آور چیز حرام ہوگی۔ تو پھر کیا فرما دیا کہ تم فلاح نہیں پا سکو، اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو تو یہ کر لو، اور پھر فرما دیا کہ اس سے رک جاؤ، کہ اب بھی نہیں رکو گے تجھ سے۔ تو اب یہ سب جو احکامات گریجولی اس کے بارے میں آ رہے ہیں، اور پھر آپ نے انٹرو میں وہ حدیث سنائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص شراب پیتا ہے
40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی جو اجر اس پہ ملنے والا تھا جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اور پھر توبہ ٹوٹتی ہے اور پھر وہ پینے لگتا ہے، پھر 40 دن قبول نہیں ہوتی، پھر وہ توبہ کرتا ہے اور پھر گناہ معاف ہوتا ہے، پھر آگے جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر پی لیتا ہے. تو فرمایا اگر 3 مرتبہ ٹوٹنے کے بعد بھی پھر 4تھی مرتبہ کرے تو وعید بھی آئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول نہ کرے اگر اپنے آپ کو عادی مجرم بنا لے اور اس کو پرواہی نہ ہو اس کو کہ میں کوئی گناہ ہوں. شیطان کیا چکر چلاتا ہے، آپ بھی سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں، ارے صاحب قرآن میں تو نہیں آیا. اللہ اکبر. جی صاحب قرآن کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ اعراف کے اندر؟ صاحب قرآن وہ ہیں جو یحل لهم الطیبات ویحرم الخبائث. جی کہ وہ آپ پہ طیبات کو کیوں؟ اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی طرف سے تو نہیں بیان کر رہے، وہ تو آپ کو پہنچا رہے ہیں. اگر آپ کو اس وحی میں نہیں مل رہی صراحتاً نہیں سمجھ میں آ رہا، کیونکہ آپ تو ترجمے سے قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ترجمے سے تو وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جا رہی اس میں تو بہت واضح ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں واضح ہے، صحابہ میں واضح ہے، 1400 سال سے امت کا اجماع ہے ایک چیز حرام ہے اور پھر اس کے نقصانات بے شمار ہیں، بے شمار. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ایک جو ہے وہ پچھلے وقتوں میں، کیونکہ یہ شراب، جوا، زنا، یہ ان گناہوں میں سے جو دین ابراہیمی کے اندر کسی کے یہاں بھی جائز نہیں، جی جی بالکل. سب کے یہاں حرام ہے نا، متفق علیہ حرام. جی. تو فرمایا کہ ایک عورت جو ہے اس نے جو ہے وہ کسی عابد کو پھنسانے کی کوشش کی اور برے کام میں، تو اس نے اپنی باندی کو بھیجا، کہا کہ آ جاؤ تم اس کو بلا کے لاؤ، ہمیں ایک قضیہ ہو گیا ہے، کوئی جھگڑا ہے، اس میں فیصلہ کر دو. وہ جو ہے وہ عابد جو ہے وہ آئے تو وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے، اس کا دروازہ بند کر دیا، پھر وہاں سے وہ دوسرے میں داخل ہوئے، پھر پیچھے سے بند کر دیا، تیسرے میں گئے تو وہ ایک عورت خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی اور اس عورت کے پاس ایک بچہ تھا اور ایک شراب کا گلاس رکھا ہوا تھا. اور اس نے کہا کہ میں نے تمہیں بس فیصلہ یہ کرو کہ تم یا تو اس بچے کو قتل کر دو یا شراب کا گلاس پی لو، تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، تمہیں واپس نہیں جا سکتے. تو اس کو پھنسا دیا. تو انہوں نے کہا کہ سمجھا کہ شاید یہ چھوٹا ہے گناہ، وہ قتل ہے، تو اس نے شراب کا جام پی لی. اور اس نے جب شراب کا پیا تو اس نے جو ہے وہ برا کام بھی کروایا، وہ شراب بھی پی اور بچے کو بھی قتل کر دیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ام الخبائث ہے. سارے. اور ہوتا کیا ہے معاشرے میں، آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں، نہ آدمی کو الفاظ پہ قابو ہوتا ہے تو رشتے ختم ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، پھر آپس کی دوستیاں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، پھر مال الگ ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو شراب اپنی ذات کے اعتبار سے، اور پھر اللہ اکبر، آپ سوچیں ایسی چیز ہے سود اور شراب جس میں جتنے واسطے آتے ہیں ان واسطوں کو بھی گناہگار قرار دیا ہے اور اکراس دا بورڈ سیم قرار دیا ہے. اس کو بنانے والا، لانے والا، نچوڑنے والا، پیش کرنے والا سب برابر ہے، بیچنے والا، خریدنے والا سب برابر ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی ایک نہیں سب. تو آپ سوچیں کس درجے کی خباثت ہوگی، کس درجے کی گندگی ہوگی، کس درجے کی چیز ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے 40 دن، کس درجے کا وہ حرام ہوگا. اور جب وہ گھر میں آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ پریشانیاں لے کر آ رہا ہوتا ہے. اور کسی بھی طرح سے آپ اس کو، جب یہ شراب پی جائے گی تو کیونکہ یہ عقل معوف ہو جاتی ہے اور آدمی کی عقل معوف ہوتی ہے، اور بظاہر آدمی اپنے آپ کو یہ تسلی دے بھی نا کہ نہیں ہو رہی ہوتی، فطرت تو مسخ ہو رہی ہوتی ہے، روحانی طور پہ اس کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایمان اس کا کمزور ہو رہا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں تو ہو رہی ہوتی ہیں. آپ اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، اور اب آدمی شیطان کے پیروکاروں میں شامل ہو جاتا ہے کہ من عمل الشیطان، پیروکاروں میں اور شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے. پھر جیسے آپ نے اشارہ کیا، نہ عفت ہے، نہ حیا ہے، نہ ناموس ہے، کسی چیز کا خیال نہیں. اچھا، عقلی طور پر تو مغرب بھی جو کہ بہت آگے ہے، ایڈوانس ہے، ان کے نتائج بھی یہی نکلے ہیں کہ شراب
جیسا آپ نے فرمایا کہ مذہبی طور پر تو حرام ہے ہی، لیکن سائنسی طور پر وہاں شراب پی کر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، کیونکہ آپ نے شراب پی لی، آپ کا نقصان تو ہوا، لیکن ایکسیڈنٹ سے دیگر افراد کی جانیں بھی غیر محفوظ ہو سکتی ہیں، تو الاؤ نہیں ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ ویکینڈ پہ بلکہ وہ آپ کا جو شہر جہاں سے آپ پڑھیں، میلبرن وغیرہ اور سڈنی، ہم وہاں ایک مرتبہ رات کو ہمیں ہماری گاڑی کو روک لیا، تو ہم نے کہا یار پتہ نہیں کیوں، پولیس آ گئی اور پولیس نے آ کے روک لیا۔ تو جو ڈرائیور تھے ہمارے میزبان، انہوں نے یہ کیا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، وہ ایک آلہ لائیں گے اور وہ آلہ منہ میں لگائیں گے اور اس میں دیکھ لیں گے کہ شراب تو نہیں پی میں نے۔ اچھا ہم ڈرے ہوئے تھے کہ یہ پولیس رات کو آ گئی، کو 12 بجے کا وقت ہے، ہم کینبرا سے واپس آ رہے تھے سڈنی، تو وہ گاڑی سائیڈ میں پولیس والے آئے اور انہوں نے آ کے دیکھا وہی آلہ انہوں نے منہ میں ڈالا اور واپس نکلا، تو اس آلے میں تھا کہ نہیں شراب انہوں نے نہیں پی۔ تو ہماری جان میں جان آئی، ہم پھر آگے چلے، تو انہوں نے کہا یہ ایک معمولی بات ہے، یہ چیک کرتے ہیں کہ ڈرائیور شراب پی کر تو ہائی وے پہ نہیں آ گیا۔ تو مغرب بھی اس کو جرم سمجھتا ہے، گناہ سمجھتا ہے، لیکن ہمارے پاس تو جو آپ نے بات فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات بیان فرما دی، اپنے عمل سے بھی اپنے قول سے بھی، ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض کبھی کبھی ہمیں لاحق ہو جاتا ہے، تو کیا ہم اس میں سردی وردی کچھ زیادہ ہو گئی تو کیا ہم اس وقت استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو چیز خود مرض ہے وہ شفا کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ارشاد آپ فرمائیے کہ آج 2 4 5 سوالات میں آپ سے کروں گا۔ ایک تو سمپل سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ جو کچھ دوائیں ہوتی ہیں ہماری، اس میں الکوہل شامل ہو جاتا ہے، خاص طور پر ہومیوپیتھک کی دواؤں میں الکوہل موجود ہوتا ہے، لکھا ہوا بھی ہوتا ہے اس پر 80% 90% وغیرہ وغیرہ، تو یہ الکوہل جائز ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ ایک الکوہل بنیادی طور پہ وہ شرابیں جو اشربہ محرمہ میں سے اس درجے میں ہیں کہ جیسے نجس ہوتی ہے، وہ بنیادی طور پہ 4 شرابیں ہیں۔ اس میں انگور کی شراب ہے، ٹھیک ہے، اس میں منقع کی شراب ہے، کھجور کی شراب ہے، چھوارے کی شراب ہے، یعنی بنیادی طور پہ 2 اجزاء ہیں، انگور اور کھجور۔ اس سے جو شراب بنتی ہے وہ اگر آپ کے کپڑے پہ بھی لگ جائے تو آپ کے کپڑے پہ جیسے پیشاب لگ جاتا ہے اس طرح ناپاک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو اب اس سے بننے والا جو الکوہل ہوتا ہے وہ الکوہل بھی استعمال کرنا نہ خارجی طور پہ جائز ہوتا ہے، نہ آدمی اس کو داخلی طور پہ۔ الکوہل اس کے علاوہ بھی بنتا ہے۔ الکوہل ہمارے ہاں جیسے شوگر ملز ہیں تو مولیسس بنتے ہیں، مولیسس سے بھی الکوہل بن رہا ہوتا ہے۔ جتنی شوگر ملز ہیں دنیا میں، آلو سے بنتا ہے، جو سے بنتا ہے، سنتھیٹک بھی بنتا ہے، سنتھیٹک الکوہلز بھی ہوتے ہیں۔ اچھا یہ جو الکوہل اشربہ محرمہ کے علاوہ ہے، اس کا خارجی استعمال تو جائز ہے۔ ٹھیک۔ آپ پرفیوم میں استعمال کر رہے ہوں، خارجی استعمال میں آج کل جیسے اب یہ وبا آئی ہوئی ہے تو ہینڈ سینیٹائزرز ہیں، ہینڈ سینیٹائزرز میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ سنتھیٹک ہیں یا اس کے نہیں ہیں، کیا کہتے ہیں، انگور کے بنے ہوئے نہیں ہیں، انگور کی شراب کے نہیں ہیں، پھولوں سے اگر ایکسٹریکٹ کیا گیا، ایکسٹریکٹ کوئی بھی ادر دین وائنریز اور ادر دین، مطلب اس سے نہ ہو، کیا کہتے ہیں، انگور سے نہ ہو، کھجور سے نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی بے شمار طریقے ہیں جن سے الکوہل بنتا ہے، تو وہ جائز ہوگا۔ اچھا پھر اسی طریقے سے جو دواؤں میں ڈالا جاتا ہے الکوہل، ایڈیبل جو آپ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر تو کوئی حاذق یہ بتا دے کہ بھائی اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کوئی اجزاء ترکیبی ممکن نہیں ہے، یہ مطلب اس کی 2-3 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک تو لائف سیونگ ہے، خدا نخواستہ اس کی زندگی جو ہے وہ موقوف ہے اس کے اوپر کوئی چیز،
تو وہاں پر گنجائش جو ہے وہ دی گئی ہے کہ اگر جو ہے وہ حرام کو اس درجے استعمال کر لیا جائے جس درجے اس کی زندگی بچ سکتی ہے. یہ تو انگور اور شراب کے اندر بھی اس حد تک گنجائش ہے. اس کے علاوہ ہیں کہ آپ کی کھانسی کا شربت ہے, آپ کے کوئی ایسی چیز ہے, ان کو اندر اگر آدمی ڈالے گا تو اگر ان اشربہ محرمہ کے علاوہ الکوہل ڈالا گیا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے, وہ آپ دے سکتے ہیں, وہ آپ پی سکتے ہیں. اور پھر جو ہومیوپیتھی ہے, ہومیوپیتھی کا تو مزاج ہی ہے کہ وہ جتنی ڈائلیوٹ ہوتی چلی جاتی ہے اتنی طاقت, اس کو تو انتہائی طور پہ ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں اس الکوہل کو, وہ تو بہت ہی تھوڑی مقدار میں اس کے اندر رہ جاتا ہے. بنیادی طور پہ تو وہ ڈائلیوٹ ہو رہا ہوتا ہے, اس کا بنانے کا طریقہ. لیکن باقی آپ میں اصل میں تو وہ اگر استعمال کیا گیا ہے یا اشربہ محرمہ کے علاوہ تو اس کا استعمال جائز ہے. لیکن خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, کوئی آدمی کھانسی کے شربت کو بطور نشے کے استعمال کرے گا تو حرام ہوگا. اسی طرح گناہ ہوگا جیسے شراب پینے والے کو گناہ ہو رہا ہوتا ہے. کوئی آدمی اس سے کھانسی واسی کچھ بھی نہیں ہے, نشے کے لیے استعمال کرتا ہے, نشے کے لیے استعمال کرتا ہے, اس سے نشہ آ جاتا ہے اس کو, تو پھر وہ کل مسکرن حرام, ہر نشہ اور چیز جو ہے وہ حرام ہوگی اگر مقصود ہی اس کا نشہ ہے. اور جس چیز کی کثرت حرام ہے اس کی قلت بھی حرام ہے. بالکل, وہ بنیادی اصول ہے. وہ تو یہ بنیادی, یعنی یہ نہیں ہے کہ دیکھیں یاد رکھیے گا, نشے کا آنا حرام نہیں ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ نشہ آ جائے گا تو حرام کہلائے گی. اس چیز کا اپنی ذات میں نشہ آور ہونا یہ حرام امت کے لیے کافی ہے. وہ نشہ آور ہے تو بس وہ حرام ہے. یعنی یہ جو ایک چیز کہا جاتا ہے کہ ہم تو کھاتے ہیں ہمیں تو نشہ نہیں آتا, نہیں, یہ تو وہ مسئلہ ہے ہی نہیں. اگر وہ نشہ آور ہے تو وہ حرام ہے. آپ کو نشہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اچھا, اب اگلی بات, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں پہلے یہ آیات مکمل کر لیں, اس کے بعد کچھ کام, اور پھر ایک سوال میں یہ بھی رکھوں گا کہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والے اور دعوے دار اس ریاست میں شراب کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں, اور کراچی میں, کیونکہ ہم اور آپ کراچی کو زیادہ جانتے ہیں, کراچی میں کیا ہو رہا ہے. شراب ایسے کیسے فروخت ہو جاتی ہے جیسے ہم جا کر کچھ 6 انڈے لے آئیں دکاندار سے. اس طرح کراچی میں شراب فروخت ہوتی ہے, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اور ہمارے بچے اور بچیاں ہمارے کالجز کے اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں اور وہ خرید لیتے ہیں. ایکسیسیبل ہے نا. تو اور پھر بہت سے لوگ, اگلی بات یہ ہے کہ جو لوگ سامنے نہیں آنا چاہتے وہ ایک فون کرتے ہیں اور گھر پر سپلائی آ جاتی ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کوئی جن کے پاس قوت نافذہ ہے ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. لیکن یہ سوال بعد میں رکھوں گا. پہلا سوال اب یہ جو بات ہے اگلی آیت میں, شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تم میں عداوت پیدا کر دے اور تم میں بغض ڈال دے. عداوت اور بغض شراب کے ذریعے, شیطانی چال, شیطانی حربہ, یہ کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, اصل بات, سب سے بڑی بات ہوتی ہی یہ ہے کہ جب آدمی کی عقل معوف ہو جاتی ہے تو رشتوں کی پہچان تو ختم ہی ہو جاتی ہے اس کو رشتوں کی. اور آپ نے ابھی دوران گفتگو ایک بات فرمائی تھی کہ حیا اور ناموس اور عزت, یہ سب چیزیں تو رخصت ہو جاتی ہیں, یہ سب چیزیں تو ویسے ہی ختم. تو انسان کے اندر تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں نا, اس حیوانیت کی شہوت بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہے, روحانیت بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہے. جس چیز کو یہ غذا دیتا ہے وہ چیز پنپ جاتی ہے, حیوانیت غالب آتی ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ ان رشتوں کا پاس ختم ہو جاتا ہے. وہ جو چاہے بکتا ہے, جیسے چاہے اعضاء کو استعمال کرتا ہے, جو چاہے, تو اس سے عداوتیں پیدا ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد جو دوسری چیز ہے جوا, وہ اس کا مال ضائع ہوتا ہے, پیسے, یہ لت پڑ جاتا. دونوں نشے ہیں, دونوں اپنی جگہ پہ عادتاً دونوں نشہ ہیں. جوا بھی ایک نشہ ہے, یہ بھی ایک نشہ ہے. اور بعض دفعہ اس میں کیا کہتے ہیں, اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے ہر وہ چیز جو وقت کا ضیاع کا باعث بنے, وقت کو ضائع ہونے لگے. آپ مطلب مثال کے طور پہ آپ شطرنج کھیلتے ہیں اور آپ کو نمازوں کی فکر ہی نہیں ہے, پورا دن گزر جاتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ بھی اسی کے زمرے میں آئے گا کہ آدمی جو ہے وقت کو ضائع کرنے والا ہے. لیکن میسر جو لفظ ہے وہ یسر سے نکلا ہے, وہ بنیادی طور پہ جوئے کو ہے. اپنے پیسے کو اس طرح داؤ پہ لگانا کہ یا تو اپنے ساتھ اور بھی لے کر آئے گا یا یہ بھی چلا جائے گا.
یا تو یہ بھی چلا جائے گا. جیسے ازلام کے ساتھ وہ کرتے تھے تو ازلام جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ تیر تھے کہ اونٹ جو ہے وہ ایک اونٹ خرید لیا کرتے تھے سب مل کر, اور اونٹ مل کر اس کے اونٹ کے تو 7 حصے ہوتے ہیں, تو تیر جو ہے وہ 10 رکھتے تھے, 7 کے اندر جو ہے وہ گوشت ہوتا تھا, 3 میں نہیں ہوتا تھا. تو آپ اپنے پیسے کو داؤ پہ لگاتے تھے کہ یا تو گوشت آئے گا یا یہ بھی چلا جائے گا. ٹھیک. تو اب یہ جو معاملہ تھا اس کو منع فرمایا کہ یہ تو نقصان کی چیز ہے, یہ حرام ہے. اچھا, اب یہاں پر بھی اسی طرح کی ہمارے ہاں جو ہیں وہ لاٹریز چل رہی ہوتی ہیں. یہ جو لاٹریز ہے, کوئی ایسی قرندازی جس کے ٹکٹس آپ پیسہ لے کے خریدتے ہیں, پیسہ دے کے خریدتے ہیں, آپ کی ضرورت ہی نہیں تھی, آپ نے اس لیے بہت سارے ٹکٹ خرید لیے کہ شاید میرا بھی ٹکٹ نکل آئے, یہ بھی جوا ہے. اور یہ بھی جوا ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, اور یہ مال کی برکت کو ختم کر دیتا ہے, مال سے برکت نکل جاتی ہے. اور یہ بھی اس طرح کا نشہ ہے کہ پھر آدمی ایک نقصان کو پورا کرنے کے لیے دوسرا نقصان کرتا ہے, پھر تیسرا نقصان کرتا ہے. بعض لوگ یہ کرنسی کے اندر جوا کھیلتے ہیں, اسی طریقے سے یہ جو آن لائن کرنسی کا کاروبار ہوتا ہے اس میں جوا کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جس میں پیسے کو اس طرح داؤ پر لگانا کہ اپنے ساتھ یا تو اور پیسہ لے کر آئے گا, یہ سارا پیسہ ڈوب جائے گا, یہ وہ جوا ہے. کیونکہ ایزی منی ہے نا, یسر رکھتے ہیں. یہ جو ایزی منی ہے شریعت نے اس کو پسند نہیں فرمایا, اس لیے فرمایا کہ جو جیت رہا ہے جوئے میں پھر اس سے ایک بغض اور اس سے ایک عداوت پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا پیسہ وہاں چلا گیا ہے. اب آپ کو اس سے بھی پیدا ہو گئی ہے اور اب یہ دشمنی بڑھے گی. کیونکہ آپ پھر آدمی, اللہ معاف کرے, دیکھا بھی ہے اور ہوتا بھی ہے کہ آدمی جو ہے وہ گھر بیچ دیتے ہیں, زیورات بیچ دیتے ہیں, اپنی عورتوں کے مکانات چلے جاتے ہیں, فیکٹریاں چلی جاتی ہیں اس چکر میں. اور یہ اتنا بڑا, یہ بھی ایسا ہی نشہ ہے جو انسان کا دینی, دنیاوی, جسمانی, روحانی نقصان ہوتا ہے. مالی نقصان بھی ہوتا ہے اس کے اندر, مال بھی چلا جاتا ہے بیچارے کا. اور ان دونوں سے جو ہے حرام سے اپنی اولاد پہ بھی ایفیکٹ کرتا ہے, گھر پہ بھی ایفیکٹ پڑتا ہے, عبادتوں پہ بھی ایفیکٹ کرتا ہے, اپنے روحانیت پہ بھی ایفیکٹ پڑتا ہے, اللہ سے تعلق پہ ایفیکٹ پڑتا ہے. ہر چیز جو ہے متاثر ہو جاتی ہے, ہر چیز متاثر. انسان کی سوچنے سمجھنے کی نفسیات وہ تبدیل ہو جاتی ہے. ایک شرابی اور ایک جواری کسی اور انداز سے دیکھتا ہے دنیا کو, چیزوں کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو. لیکن ایک آدمی جو شراب سے دور رہتا ہے اس کا زاویہ نگاہ بالکل تبدیل مختلف ہوتا ہے. تعلقات کا نبھانا, تعلقات کا برتنا, دونوں بالکل ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہوتے ہیں. تو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہیں تعلقات نبھانے اور تعلقات برتنے کے. سبحان اللہ. تو شراب باہر سے بھی تبدیل کرتی ہے آدمی کو اور اندر سے بھی تبدیل کر دیتی ہے, انسان سے حیوان بنا دیتی ہے, انسان سے حیوان بنا دیتی ہے. اچھا, ابھی جو میڈیکل پوائنٹ آف سے ہمارا لیور وہ خراب ہوتا ہے, ہمارے اور دیگر آرگنز جو ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. کیونکہ وہ معدے کو تقویت نہیں دے سکتی, معدہ اس کو ہضم کر ہی نہیں سکتا, ڈائجسٹ نہیں کر پاتا, تو باقی چیزیں آپ کے آرگنز خراب, کیونکہ غیر فطرتی چیز ہے نا. ٹھیک ہے, غیر فطرتی چیز ہے. غیر فطرتی چیز جب بھی آپ لیں گے تو آپ اپنے نظام کو خراب کریں گے. سبحان اللہ. یعنی گویا یہ فطرت سے ایک جنگ ہے جو جاری ہے, اس کو روکنا چاہیے. لیکن ان سب سے اوپر یہ بات کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا, حرام فرما دیا, اس کے بعد یہ آرگنز, لیور خراب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے وغیرہ, یہ بات کی چیزیں ہیں. حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ بس فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. اس وقت اب یہ بات کروائیں گے آپ سے, لیکن ایک نقطہ اور رہ گیا ابھی. شیطان کیا چاہتا ہے؟ بغض اور عداوت. آپ نے بات فرما دی, یہ تمہیں نمازوں سے دور رکھنا چاہتا ہے اور اللہ کے ذکر سے دور رکھنا چاہتا ہے. ایک آدمی شراب پی رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے, نماز کا وقت آیا, مؤذن نے اذان دی, کوئی بات نہیں, مال لگا ہوا ہے نا اس وقت, مال لگا ہوا ہے, تو انٹرسٹ یہ ہے کہ میرا مال یہ کہاں جا رہا ہے, آ رہا ہے, جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. نماز چھوڑے, نماز کو, نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو ایک آدمی جو کہ شراب پی رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے, اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے, اس کے لیے اذان کی آواز کی کیا اہمیت؟ اصل بات یہی ہوتی ہے نا, اسی وجہ سے نماز کے ساتھ, حالانکہ ذکر اللہ تو نماز میں شامل تھا نا, جی, نماز کے اندر موجود تھا ذکر اللہ, نماز سے بڑا ذکر اللہ کون سا ہے, لیکن اس کو ذکر اللہ کی اہمیت کو الگ سے بتلایا, کہ نماز کو الگ سے بتلایا, کہ نہ صرف یہ کہ نماز جیسے عمل سے روکتا ہے, عام جو انسان کا مطلوب ہے, مسلمان کی عبدیت کا تقاضا ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی حضوری میں رکھے,
اس سے بھی یہ فارغ ہو جاتا ہے. ٹھیک. یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ جل شانہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی سن رہے ہیں, اللہ جانتے ہیں, اللہ علیم ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, خبیر ہے, قدیر ہے, رزاق تو اللہ کی ذات ہے, یہ اللہ کی روزی ہے جو مجھے, یہ جو حضوری ہے اس ذکر اللہ سے بھی وہ نکل جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب ذکر اللہ سے نکل گیا تو دل کو زندہ رکھنے والی چیز تو اللہ کا ذکر تھی. اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو دل مردہ ہوتا ہے, دل مردہ ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے آدمی اعمال کی نورانیت گناہوں کی ظلمت سے ناآشنا ہو جاتا ہے, ٹیسٹ لیس ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ٹیسٹ لیس ہو جاتا ہے نا اس کو یعنی پھر جو لوگ کہتے ہیں نہ اس کو نماز کی لذت محسوس ہوتی ہے, نہ گناہ کی ظلمت کا اندازہ ہوتا ہے. یہ دل, کیونکہ ریفلیکشنز ختم ہو جاتے ہیں نا, شیشہ دھندلا ہو جائے تو اس کی انعکاس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے نا, پھر تو انعکاس تو دل بھی شیشے کی طرح ہے نا. اللہ کی رحمت تو متوجہ ہوتی ہے جب یہ صاف ہوتا ہے, اس کے اندر آپ سائیکل پھیرتے رہتے ہیں, اس کو فرمایا نا دل کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے, اور دل کو زنگ کو دور کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے, وہ سائیکل ہے, وہ اس کو صاف کرتی ہے. جب ہے ہی نہیں اور جب کوئی اسی سے روک دے گی, اسی لیے فرمایا غیر فطرتی, کیونکہ شراب اور جوا آپ کو فطرتی زندگی نہیں گزارنے دیتے, آپ کو عبدیت کی زندگی نہیں گزارنے دیتا. تو آپ کو آپ کا دل جب مردہ ہوتا ہے تو روحانی نقصان ہوتا ہے, پھر جسمانی نقصان ہوتا ہے, پھر اسی طریقے سے مالی نقصان ہوتا ہے, اور آدمی کو روحانی نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات بیان کیے اس کے اندر بے شمار حکمتیں پنہاں ہیں, ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے, ہماری تو نگاہ وہاں تک جا ہی نہیں سکتی. لیکن ہم حکمتوں کی وجہ سے نہیں کرتے, ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے. ان کے حکم کے آگے ہم اپنی گردن, جو ان کا حکم آ گیا اب چونچرا نہیں ہے, اب اس کی کوئی لاجکس نہیں تلاش کرنی ہے, چونچرا نہیں تلاش کرنی ہے, اور یہ بائفیکیشن نہیں کرنی ہے کہ قرآن میں آیا ہے یہ حدیث میں آیا ہے, نہیں 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 نہیں, ایک ہی چیز ہے. یا اس کے معنی کیا ہے, یا اس کے اصل معنی یہ نہیں ہے, اصل معنی یہ نہیں ہے, یہ شراب تو اور تھی, وہ شراب تو, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آدمی جو ہے نا, مطلب اسی لیے میں ساتھیوں سے ایک بات کہا کرتا ہوں, دیکھیں بھائی ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا کہ آدمی گناہوں کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, اصل یہ اس پہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے, نہ اصرار بھی نہیں کرنا ہے, اور پھر جسٹیفیکیشنز بھی نہیں دینی, اس کی کوئی تعویلیں نہیں بیان کرنی. فوراً اللہ فرما رہا ہے کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, تمہارے سامنے ہم نے شراب کی جو خبائث ہیں وہ بیان کر دیے ہے کہ شراب کے کیا کیا نقصانات ہیں, کتنی بری بلا ہے, الخبائث ہے. تو کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ کیا ایک لاجیکل انداز ہے. اللہ اور مطلب اس کے اندر زجر بھی ہے اور شفقت بھی ہے. جی ہاں, اتنا کچھ کہنے کے بعد اب بھی نہیں, اتنا اب تمہیں بتا رہے ہیں ہم, وہ ماں کی ممتا سے 70 گنا زیادہ محبت. اس لیے جب حضرت عمر کے سامنے آیا تھا تمہیں ڈر گئے, رک گئے, باز آ گئے, ہم باز آ گئے. اللہ جل شانہ کا یہ انداز دیکھ کے صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین تو صاحب زبان تھے, صحابہ تو سمجھتے تھے کہ اس عربی کا مطلب کیا ہے, اس کا کیا مطلب آ رہا ہے, کہ اس محبت اور شفقت کے پیچھے زجر بھی ہے, اس کے پیچھے ہے کہ اب بھی نہیں باز آؤ گے. اتنی چیزیں تو تمہیں بتلا دی گئی ہیں, تم سے فلاں چھین لی گئی, تم شیطان کے پیروکار میں شامل ہو گئے, نماز سے رک گئے, اللہ کے ذکر سے رک گئے, درمیان میں دشمنیاں عداوتیں پیدا ہو گئیں, بغض آ گیا, گندگی کھا رہے ہو, اور کیا بتلایا جائے تم کو اس سے زیادہ. تو اگر سلیم الطبع ہو, اگر فطرت زندہ ہے, اگر دل زندہ ہے, تو کیا اب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا, اب بھی باز نہیں آؤ گے, اب بھی جس کے لیے ہیلے حجتیں تلاش کرتے رہو گے. اور یہ آخری والی بات جو آپ نے فرمائی تھی بہت اہم بات ہے کہ دیکھیں اس میں کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, اس میں سب کی ذمہ داری ہے, ہر ایک کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ ریاست کے سربراہ سے لے کے نیچے تک, کہ اگر خدا نہ خواستہ دیکھیں آپ تو سزا مقرر کی گئی ہے نا, اس کی تو سزا ہے 40 کوڑے, سزا مقرر کی گئی ہے شراب پینے کی, اس لیے کہ یہ الخبائث ہے. ہم اور تو ہمارے ذمہ کیا ہے, ریاست کے ذمہ یہ ہے کہ اس کو روکے,
ریاست ہر اور پھر نیچے تک، کیونکہ آپ کا قانون تو بنا ہوا ہے، کوئی قانون سازی کی تھوڑی ضرورت ہے اس کے اندر تو امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے آپ کو، امپلیمنٹیشن کی۔ ہمارا اللہ معاف کرے امپلیمنٹیشن کے بجائے ہم جو ہے وہ شراب خانوں کے لائسنس جاری کرتے ہیں، شراب خانے کھل رہے ہوتے ہیں، اور پھر کوئی رکاوٹ تو ہے ہی نہیں، جیسے آپ نے فرمایا وہ تو ایکسیسیبل ہے، کلک اوے ہے، وہ تو کوئی ایسا چیز ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ گناہ کی چیز ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پہ سربراہ ہے، وہ پولیس کا سربراہ ہے، اس کے علاقے میں ہو رہی ہے تو اس کو گناہ مل رہا ہے۔ من سن سنتا سیئتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها کما قال علیہ الصلوۃ والسلام ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرھا وزر من عمل بها کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو کسی خیر کے کام کو جاری کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، جتنے لوگ اس خیر پہ عمل کرتے ہیں اس کا اجر اس کو مل رہا ہوتا ہے، اور جو کسی گناہ کو جاری کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، جتنے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں سب کا گناہ اس کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا گناہ جاریہ کہ وہ اپنے علاقے میں اس نے لائسنس جاری کروا دیا، اپنے علاقے میں کھلوا دیا، پھر ٹرانسفر ہو بھی گیا، جتنے وہاں پہ شراب پی رہے ہوں گے سب کا گناہ اس کے کھاتے میں آ رہا ہوگا۔ ٹھیک، جتنی وہاں پہ پریشانیاں آ رہی ہوں گی، جتنے گھر اجڑیں گے، جتنی میاں بیوی کے اندر طلاقیں واقع ہوں گی، جتنے سب گناہ اس کے کھاتے میں، اللہ اس کو اندازہ بھی نہیں۔ جو لائسنس جاری کرنے والا کتنے بڑے گناہ میں آئے گا آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ گھر بچے اجڑیں گے، گھر اجڑیں گے، میاں بیویوں میں طلاقیں ہوں گی، ساری چیزیں ہوں گی، اللہ کا حکم ٹوٹے گا، نحوستیں آئیں گی، شیاطین کے عمل ہو رہے ہوں گے، سب کے گناہ اس کے کھاتے میں، جس کے قلم سے جاری ہوا، جس کی اجازت سے سب کچھ جاری ہوا، جس نے سائلنٹ اپروولز دیے۔ بعض دفعہ آپ کے اپروولز جو ہوتے ہیں وہ سائلنٹ اپروولز بھی ہوتے ہیں، کرتے رہے کام، کون پوچھ رہا ہے۔ یہ سب بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ یہ چیزیں پلٹ کے آتی ہیں۔ ہاں، ہم کسی کے گھر کو اجاڑنے کا ذریعہ بنیں گے تو پھر ہمارے گھر بھی باقی نہیں رہتے، اپنے خاندان بھی باقی نہیں رہتے، خاندانوں کے اجاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور پھر نوجوان نسل ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں تو میں کہتا ہوں یہ کلیاں پھول ہیں، بچے یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے نشہ مل رہا ہے، جس طریقے سے نشے بٹ رہے ہیں، آپ نہیں جانتے ہمارے بڑے شہروں میں کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے، اور سب کو کون ہے سب کو پتہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کرنے والے کون ہو رہے ہوتے ہیں، بٹ رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں اللہ معاف کرے، یعنی کھیل کی جگہیں محفوظ نہیں ہیں، گراؤنڈز محفوظ نہیں ہیں، فٹ بال گراؤنڈ محفوظ نہیں ہے۔ اب نوبت بائیجا رسید، تو اگر ہم اس کے اوپر کوئی سختی نہیں کریں گے، ہم اس کو روک ٹوک نہیں کریں گے، سب کی ذمہ داری ہے، تعلیمی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، جو ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے سے مساجد کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کی آگہی لوگوں میں لے کر آئیں کہ دیکھیں آنکھیں بند کرنا، اس وقت اس جرم سے آنکھیں بند کرنا، اس کی اجازت دینا، قرآن حدیث کہہ رہا ہے یہ ام الخبائث ہے، اپنے ساتھ مسائل لے کر آئے گا، مسائل کا سیلاب ہے جو اپنے ساتھ لے کر آئے گی۔ انیق صاحب، اس سے بڑی وبا کوئی نہیں ہے یقیناً۔ یہ ساری وبائیں جو وبائیں جو آ رہی ہوتی ہیں نا، آپ ان کو 50 چیزیں کر دیں، 50 پریونٹیو میجرز لے لیں، اور اگر ان وباؤں کو ختم نہیں کیا آپ نے، قرآن حدیث کیا کہہ رہا ہے، پھر تو سارے مسائل آئیں گے نا، ایسی بیماریاں آئیں گی جو تم نے سنی ہوئی نہیں ہوں گی۔ کیوں آئیں گی؟ جب اعمال اس درجے بگڑ جائیں گے، شراب عام ہو جائے گی۔ ان بیماریوں کو خود سے دور رکھنا ہے، خود کو محفوظ بنانا، اس کے لیے جیسے آپ بات فرما رہے تھے جو لائسنسز ایشو کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ ایشو نہ کیے جائیں، ورنہ جتنا بڑا وبال ہے وہ آپ نے بیان فرما دیا۔ لیکن ایک سوال میں یہ رکھتا ہوں، جتنے لائسنسز ایشو ہو گئے، جو فیکٹریز یہاں لگی ہوئی ہیں، جو پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کے تعلق سے ریاست مدینہ کی بھی بات زبان پر آتی ہے کہ یہ ریاست مدینہ کی جھلک نظر آئے گی، اس میں اس کے لیے کام ہو رہا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جو ایکسائز ملتی ہے، ریونیو ملتا ہے، اس کی بھی بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے۔ تو یعنی ہماری جو قومی یا صوبائی آمدنیاں ہیں اس میں بھی یہ گند، بلا، رجس، ناپاکی، پلید جو رقم ہے، جو آمدنی ہے، وہ بھی شامل ہو رہی ہے۔ تو جتنے لائسنسز ایشو ہو چکے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے، اور جہاں پر جو لائسنسڈ شاپس ہیں ان کے تعلق سے کوئی حکمران پر کوئی ذمہ داری ہے؟ کیسے ہر 1 کلومیٹر کے اندر اس کراچی میں شراب کی دکان موجود ہے، سرکار کی یعنی سرکاری اجازت کے بعد یہ ہوتی ہے۔ اور جیسا بھی آپ نے بات فرمائی
کہ کسی بھی مذہب نے شراب نوشی کی اجازت نہیں دی. مسیحی ان کے نام پر, ہاں ان کے نام پر جاری ہوتی. تو کیا مسیح علیہ السلام, جوز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا شراب کی اجازت دی ہے؟ کسی مذہب میں شراب کی کوئی اجازت نہیں ہے. پھر کیسے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں 97% مسلمان آباد ہیں وہاں کیسے دکانیں کھلی ہوئی ہیں؟ یہ آپ تو بات کر رہے ہیں پولیس کی, آپ بات کر رہے ہیں لائسنسنگ اتھارٹیز کی. جو مملکت کے سربراہان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ کیا ہے؟ کہیں یہ قولی اقرار عملی انکار تو نہیں ہے, یہ عملی انکار نظر آتا ہے کہ جو کرنا ہے کرو. ارشاد اور کنکلوڈ فرما دیجیے. دیکھیں یہ بات جو آپ نے خود اسی وقت فرما دی تھی جب وہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا تھا حدیث کا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے پوچھا کہ ہمیں بعض دفعہ کسی علاج کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز خود مرد ہے وہ شفا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اب وہ جب حرام آتا ہے, جب اگر ہم خدا نہ خواستہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کی آمدنی کا ذریعہ ہے اس لیے اس حرام کو جاری رکھنی جائے, تو یہ تو آدمی, یہ کوئی کافر تو سوچ سکتا ہے, یہ کوئی اور ریاست تو سوچ سکتی ہے, کوئی ملحدانہ ریاست تو سوچ سکتی ہے, کوئی سیکولر ریاست تو سوچ سکتی ہے کہ حرام ہو یا حلال ہو کہیں سے بھی آئے پیسہ آمدنی آنی چاہیے. لیکن وہ ریاست جو ایک خاص پرسپیکٹو سے قائم ہوئی ہے, اس کا ایک خاص فریم ورک ہے, اس نے سوورنٹی کسی کی مانی ہے کہ کسی کی حاکمیت کے تحت وہ کھڑا ہوا ہے, اور آئین کہہ رہا ہے, کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے, آئین کہہ رہا ہے. آئین جب کہہ رہا ہے, جب آپ کا فریم ورک یہ بنا ہوا ہے, آپ کا آئین یہ بنا ہوا ہے, تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بلکہ آپ کے احکام کو پامال کیسے کیا جا رہا ہے اس ریاست میں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کل کسی نے جواب دینا ہے نا, کل محشر میں جواب دینا ہے, کل محشر میں جواب دینا ہے. اس لیے ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اس کو خاص طور پہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ جب یہ ام الخبائث آتی ہے تو پھر تو آپ باقی چیزوں سے تو آپ اس کا وبال, یعنی اس کا وبال خدا نہ خواستہ ریاست پر نہ پڑے. ایسا نہ ہو کہ پھر ہماری دعائیں کہیں خدا نہ خواستہ عرش تک جانے میں رک جائیں. کثافتیں ہیں نا یہ ساری, ان کثافتوں کی وجہ سے. مفتی صاحب آپ کو آج یہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے انوائرمنٹل کثافت میں کہ لاہور کے اندر کثافت اتنی ہو گئی ہے, کراچی میں کثافت اتنی ہو گئی ہے. جی اللہ کے ہاں اسی طریقے سے شہر ناپے جاتے ہیں گناہوں کی کثافتوں کے ساتھ, اور گناہوں کی کثافتیں اعمال کو اوپر نہیں جانے دیتی. جس طریقے سے آپ کے ہاں پرابلم انوائرمنٹل پرابلم ہوتی ہے, اسی طریقے سے یہ اسپریچول انوائرمنٹل پرابلم ہوتی ہے کہ گناہوں کی کثافتیں اعمال اور دعاؤں میں رکاوٹیں بن جاتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہمیں یہ سمجھا دے کہ یہ بھی کوئی پریونٹیو میجرز ہیں جن کو لینا ضروری ہے, اور صرف جو ہے نا آدمی کے ساتھ ڈسٹینسنگ, شیاطین سے بھی ڈسٹینسنگ رکھنی ہے نا, عمل شیطان سے بھی ڈسٹینسنگ رکھنی ہے. یہ سب بھی ڈسٹینسنگ کے اندر ہیں. وہ دو ہی راستے ہیں, ایک رحمان کا راستہ اور ایک شیطان کا راستہ. یا حزب الرحمان ہے یا حزب الشیطان ہے. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات, یہ شراب نوشی ایک بہت بڑا موضوع, قرآن کریم کیا فرما رہا ہے اس تعلق سے مفتی محمد نجیب صاحب نے ہماری علمی کمی کو دور فرمایا. خواتین و حضرات, یہ پاکستان اور مسلمان ریاستیں ہیں, 58 مسلمان ریاستیں, وہاں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی یہ جو پامانی ہو رہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے تعلق سے, تو سوچنے کی ضرورت ہے بڑوں کو کہ جو بڑے ہیں صرف سوچیں ہی نہیں بلکہ عمل بھی کریں. اور اس جو کثافتیں ہیں, بلکہ میں کہوں گا یہ خباثتیں ہیں, ان خباثتوں سے اس مملکت کو پاک کیا جائے. جہاں پر اذانوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, جہاں پر قرآن پڑھے جا رہے ہیں, جہاں پر درود پڑھے جا رہے ہیں, اس مملکت کے اندر یہ صبح و شام شراب نوشی اور اس کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. آج کی جو رپورٹ ہے, تازہ رپورٹ, وہ اتنی خطرناک ہے کہ یقین نہیں آتا کہ پاکستان میں اتنے زیادہ لوگ شراب نوشی میں مبتلا ہو چکے ہیں, جن میں نوجوانوں کی بھی کثرت ہے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ مزید بات کریں گے، اور اس میں ایک ڈاکٹر کو بھی بٹھائیں گے ہم کسی اگلے پروگرام میں، پھر وہ ڈاکٹر بتائیں گے ہمیں کہ میڈیکلی ہمیں کتنا نقصان ہوتا ہے۔ یہ تو بات ہم نے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے تعلق سے۔ وقت مکمل ہوا۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سورہ زمر میں بیان ہوا ہے کہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب درست جواب بے ہوش ہو جائیں گے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ وضو، غسل اور تیمم کے احکامات قرآن کریم کی کس صورت میں ہیں؟ سورہ مائدہ میں یا سورہ حج میں یا سورہ فرقان میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیے گا کہ آج کے ونر کون ہیں، آج کن کی خدمت میں ہم کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ عبدالحسان گجرانوالہ۔ عبدالحسان صاحب گجرانوالے سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر، دوسرا پسندیدہ چیزوں پر صبر۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر اور دوسرا پسندیدہ چیزوں پر صبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار